आदम सेना जो पूरे हिंदुस्तान में मिशन चला रही है, पूरे मुसलमानों को मुत्तहिद करने का जो मिशन चला रही है, इसमें आपको साथ आना पड़ेगा, आपको कसम खा के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि अब वक्त है हमको एकजुट होने का। आखिर कब तक हम बटे हुए रहेंगे? जिस तरीके से हुकूमत हमारे खिलाफ काम कर रही है, जिस तरीके से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, तो हम कब मुत्तहिद होंगे? और ये याद रखना, अगर हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो अल्लाह की कसम न तो हुकूमत में दम है कि वो मुसलमानों का कोई नुकसान पहुंचा पाएगी, और न ही किसी राजनीतिक पार्टी में दम है कि वो किसी मुसलमान का नुकसान पहुंचा पाएगी। तो मेरे भाइयों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मुत्तहिद हो जाइए, एकजुट हो जाइए। आप ये समझ लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ईद के दिन लगभग 200 करोड़ से ज्यादा मुसलमान सड़क पर थे। न कहीं किसी का घर जलाया गया, न कहीं किसी को मारा गया, न कहीं किसी के धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, और न ही किसी धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया। तो ये है मुसलमान, ये है इस्लाम, जो हमें नफरत करने की इजाजत नहीं देती है। वरना आप सोचिए कि जब 200 करोड़ मुसलमान पूरे दुनिया में सड़क पर थे, तो चाहते तो क्या नहीं कर लेते, क्योंकि जोश भी था और हमारे अंदर में अपने त्योहार के लिए खुशी भी थी। लेकिन हमने एक पैगाम एक बार फिर दिया, इन हुकूमतों को, इन सड़े हुए नेताओं को हमने एक मैसेज दिया कि मुसलमान जो है वो क्या बोलते हैं, दहशतगर्द नहीं है, मुसलमान अमन पसंद है। लेकिन मुसलमानों को जिस तरीके से उकसाया जा रहा है, मुसलमानों को जिस तरीके से धमकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अगर मुसलमान मुत्तहिद हो गया तो कसम खुदा की वो लोग अपने आप को कभी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, जो हिंदुस्तान में मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, जो इस देश की शांति व्यवस्था को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप तमामी मुसलमान भाइयों से आदम सेना अपील करती है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, मेरे भाइयों मुत्तहिद हो जाओ। अब वक्त आ गया है हमको मुत्तहिद होने का। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मुसलमान भाइयों को पहुंचाइए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक मिशन चलाया था कि रमजान में हम लगभग 1 लाख मुसलमान आदम सेना से जुड़ेंगे, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी तादाद पूरे हिंदुस्तान में इन 4-5 महीनों में 2 लाख से ज्यादा हो गई, और हम 100 से ज्यादा शहरों में आदम सेना का परचम लहरा चुके हैं। अगर आपका शहर पीछे है, आपका कस्बा पीछे है, तो उठाइए आदम सेना का झंडा और शुरू हो जाइए अपने मुसलमानों को एक तरफ से मुत्तहिद करने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला आप ये नियत कीजिए, कसम खाइए, मस्जिद में बैठकर कसम खाइए, कोई भी फिरका परस्ती नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, लेकिन आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो फिरकों की बात करेगा, जो फिरकों में बांटेगा मुसलमानों को, वो जहन्नमी होगा। तो अगर आप जहन्नमी हैं तो आप फिरकों की बात करेंगे, वरना घर से बाहर निकलने के बाद हम सिर्फ एक मुसलमान हैं, हमारा कोई फिरका नहीं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, हम एक खुदा को मानने वाले मुसलमान हैं। तो मेरे भाइयों मुत्तहिद हो जाइए और कसम खाइए अपनी मस्जिदों में बैठकर अपने अल्लाह की, जिसने हमको पैदा किया, कि मुसलमान हिंदुस्तान में अब सिर्फ मुसलमान को वोट देगा। हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। हमारी कोई पार्टी नहीं है, न समाजवादी पार्टी हमारी है, न बहुजन समाज पार्टी हमारी है, न कांग्रेस हमारी है, न टीएमसी हमारी है, कोई भी पार्टी हमारी नहीं है। सिर्फ मुसलमानों की पार्टी जो होगी, और जो मुसलमान खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला हम उनको वोट देंगे। उत्तर प्रदेश में नगर निगम का चुनाव चल रहा है। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि मुसलमानों एकजुट हो जाओ। अतीक अहमद को मारा गया, जो एक सांसद थे, जो एक विधायक थे, आप सोचिए उनको मारने की परमिशन कैसे सरकार को किसने दे दी? उनको मरवाने की परमिशन जब एक पूर्व सांसद की सुरक्षा सरकार नहीं कर पा रही है, मतलब सरकार उनको मरवाना चाहती थी, इसलिए सरकार ने उनको मरवाया है। मेरी बात समझिए, वो क्या थे क्या नहीं थे। ऐसे तो देखा जाए तो 90% जो सांसद और विधायक है वो क्रिमिनल है। कितने लोगों को गोली मरवाई गई, कितने लोगों को फांसी की सजा दी गई, लेकिन मुसलमानों को चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है। अतीक अहमद पर हमला ये नहीं था, ये हमला पूरे मुसलमान पे था।
یہ پورے مسلمانوں کے اوپر حملہ تھا. یہ یاد رکھنا. انہوں نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ ہم اتنے مضبوط مسلمان کو مار سکتے ہیں تو تم کو چٹکیوں میں مسل دیں گے. تو مسلمانوں اللہ کے واسطے ایک ہو جاؤ. آپ کو اللہ کا واسطہ, آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ, ایک ہو جاؤ. ایک ہو جاؤ. اپنے مسلمان بھائیوں کی برائی کرنا بند کر دو. ہم کسی بھی دھرم کی مذہب کی برائی نہیں کریں گے. ہم کسی بھی دھرم اور مذہب کے خلاف نہیں ہیں. لیکن یہ جو چند اساماجک تتو ہیں, یہ جو چند دیش دروہی ہیں, جو دیش میں ہندو مسلم کے خلاف ماحول بنا رہے ہیں, جو دیش میں ہندو مسلم کی جو ایکتا ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ان کو نظر میں رکھیے. یہ کیا سوچتے ہیں کہ یہ جو نکمی حکومت ہے یہ بدلے گی نہیں؟ اتر پردیش میں ہو کیا رہا ہے؟ اتر پردیش میں وہاں کی جنتا نے یوگی آدتیہ ناتھ کو اس لیے چنا ہے کہ وہاں پر رام راجیہ قائم کرے. رام کے نام پر دنگا کرنے والے لوگ رام والے نہیں ہو سکتے. وہ مریادا پرشوتم رام تھے. آپ کوئی بھی ہندو یہ بتائے کہ ان کے سمے میں, ان کے وقت میں کوئی دنگا ہوا تھا یا رام کا نام لے کر کسی بھی ہندو نے دنگا کیا تھا؟ بتائیے مجھے. تو یہ رام کا نام لے کر, جے شری رام کا نعرہ لگا کر دنگا کرنے والے لوگ یہ سناتنی نہیں ہو سکتے. یہ اساماجک تتو ہیں, یہ دیش دروہی ہیں. ایک ودھایک ٹی راجا حیدرآباد سے چلاتا ہے, للکارتا ہے مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ نفرت پیدا کرتا ہے, اور ہندو بھائی جو ہیں ہمارے اس کی تعریف کرتے ہیں. یاد رکھیے, جو آپ کو مسلمان ہندوؤں کے خلاف بھڑکائے یا جو ہندو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائے وہ دیش دروہی ہے. اور میں مسلمان بھائیوں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں, جس طریقے سے دلت سماج اپنے سماج کا جھنڈا لے کر چل رہا ہے, جس طریقے سے کیا بولتے ہیں یادو سماج اپنی پارٹی کو چناؤ جتاتا ہے, جس طریقے سے باقی لوگ اپنی اپنی پارٹیوں کو دیکھ رہے ہیں, ہم سب کو اپنی اپنی پارٹیوں کو دیکھنا پڑے گا. ہماری بھی پارٹی ہے, ہم مسلمان ہیں. آپ قسم کھائیے, ایک شیر کا بچہ جسے اسد اویسی کہتے ہیں, الحمدللہ اس نے للکارا, اس نے بولا, اس نے عتیق احمد پر بھی بولا, اس نے مسجدوں پر کیا بولتے ہیں دنگائیوں نے حملہ کیا اس پر بھی بولا, مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے بھی بولا. تو میرے بھائیوں, اس کو جو لوگ بی جے پی کا دلال کہتے ہیں, میں ان کو منہ پر تھوکتا ہوں. یہ وہی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ مسلمان یونائٹ ہو. اور اگر تمہارے اندر دم ہے تو تم بھی بی جے پی کا دلال بن کے بی جے پی کے خلاف بول کے دکھاؤ. اسد اویسی مسلمانوں کا لیڈر ہے, اسد اویسی مسلمانوں کے لیے شیر ہے, اور اس جیسے جتنے بھی ان کے جیسے مسلمان لیڈر ہیں جو اپنے قوم کے لیے, اپنے قوم کے لوگوں کے لیے سوچتے ہیں, الحمدللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ رہیں گے, اور ان کی ایک زبان پر پورے ہندوستان میں مسلمانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. میں آپ سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں, مسلمانوں متحد ہو جاؤ. چاہے بنگال کے مسلمان ہو, چاہے ہریانہ کے مسلمان ہو, راجستھان کے مسلمان ہو, مہاراشٹر کے مسلمان ہو, ایم پی کے مسلمان ہو, گجرات کے مسلمان ہو, ایم پی کے, چھتیس گڑھ کے, کیا بولتے ہیں اڑیسہ کے مسلمان ہو, کشمیر کے مسلمان ہو, ہر طرف کے مسلمانوں سے میں اپیل کرتا ہوں, متحد ہو جائیے, ایک جٹ ہو جائیے, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیجیے. اگر راجستھان کا مسلمان پریشانی میں ہے تو مہاراشٹر کے مسلمانوں کو نکلنا پڑے گا. اگر یو پی کا مسلمان پریشان ہے تو بہار کا مسلمان, گجرات کا مسلمان اس کے سپورٹ کے لیے نکلنا چاہیے. اگر ایم پی کا مسلمان پریشان ہے, پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو اس کے لیے نکلنا چاہیے. آپ ایک چیز سمجھ لیجیے, جب تک برائی سہوگے, جب تک ظلم سہوگے, یہ آپ پر ظلم کریں گے. ظلم کے خلاف اگر مسلمان متحد ہو کر کھڑے ہو گیا تو کسی مائی کے لال میں دم نہیں ہے جو مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جائے. لیکن آپ کو قرآن پر چلنا ہوگا. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی دھرم کی برائی مت کریں, اور آپ کو ایسا ہی کرنا ہوگا. قرآن میں لکھا ہوا ہے, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کسی بھی غیر مذہب کے لوگوں پر یا ان کے ماننے والے پر یا وہ جس کو بھگوان مانتے ہیں اس کی برائی مت کرو. تو آپ کو قرآن کی بات ماننی پڑے گی. اللہ نے چاہا جب ہم قرآن کی بات مانیں گے, جب ہر حدیث پر چلیں گے, جب اپنے بزرگان دین کے راستوں پر چلیں گے, تو انشاءاللہ تعالی نہ کوئی ہم کو ہلا سکتا ہے, نہ کوئی ہم سے ٹکرا سکتا ہے.
تو میرے بھائیوں متحد ہو جاؤ, ایکجٹ ہو جاؤ, اپنے بھائیوں کی برائی بند کرو. نہیں جمتی آپ کی اس سے, نہیں بنتی اس سے, آپ پہ مت بنے, لیکن اس کی برائی کرنا بند کیجیے, اس کے خلاف مت بولیے, کیونکہ آپ اس کے خلاف بول کر اس کو کمزور کرتے ہیں, تمام لوگوں کے بیچ اس کو کمزور کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا کوئی نہیں ہے؟ آزادی کے بعد سے دیکھ لیجئے, نہ کوئی راجنیتک پارٹی, اور جس راجنیتک پارٹی میں جو اپنے آپ کو سیکولر پارٹیاں کہتی ہیں وہاں پر مسلمان جو مضبوط ہے ان کو کمزور کیا جاتا ہے. کانگریس میں جو مسلمان مضبوط ہے اس کو اس پارٹی کے لوگ کمزور کرتے ہیں. سپا میں جو مسلمان مضبوط ہے اس کو اس پارٹی کے لوگ کمزور کرتے ہیں. بسپا میں, ٹی ایم سی میں جو مسلمان مضبوط ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کو اس پارٹی کے لوگ مل کے کمزور کرتے ہیں, کیونکہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمان کوئی لیڈر بنے. یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ان کی پارٹی میں نمن طبقے کا ایک لیڈر بن کے رہے. وہ آپ کو سانسد کا ٹکٹ بھی دیں گے, وہ آپ کو ودھایک کا ٹکٹ بھی دیں گے, لیکن آپ کو کبھی لیڈر بننے نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ لیڈر بن جاؤ گے تو مسلمانوں کو متحد کرو گے, مسلمانوں کو طاقت دو گے, اور جب مسلمان طاقتور ہو جائے گا تو وہ کسی سے نہیں ڈرے گا. اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان نہ متحد ہو, نہ طاقتور ہو, نہ مسلمانوں کا کوئی لیڈر بنے. میں چھتیس گڑھ میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں, یہاں پر بھی مسلم لیڈر ہیں ماشاءاللہ, بہت مضبوط ہیں. رائے پور میں بھی ہیں, بھلائی میں بھی ہیں, پورے پردیش میں کئی ایسے مسلم لیڈر ہیں جو مضبوط ہیں, لیکن ان کو بولنے نہیں دیا جاتا ہے. وہ پیسے میں بھی مضبوط ہیں اور وہ اپنے طرف سے مسلمانوں کی مدد بھی کرتے ہیں, لیکن ان کو مضبوط نہیں ہونے دیا جاتا. ان کی پارٹیاں ان کو مضبوط نہیں ہونے دیتی. آپ یو پی چلے جائیے, آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا صرف ہتیشی آپ کا اپنا بھائی ہو سکتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا, وہی آپ کا ہتیشی ہوگا, کیونکہ وہی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا جب آپ زندہ ہیں تو بھی, اور جب آپ مریں گے تو اپنے کندھوں پر رکھ کر آپ کو لے کے جائے گا قبرستان اور آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا. تو میرے بھائیوں متحد ہو جاؤ اللہ کے واسطے. آدم سینا آپ کو پکار رہی ہے, آپ اپنے اپنے گھروں سے نکلیے, ایک ایک گھر میں ایک ایک قصبے میں آدم سینا کا جھنڈا لہرائیے. آدم سینا کوئی واٹس ایپ گروپ نہیں ہے, آدم سینا کوئی فیس بک کا گروپ نہیں ہے. آدم سینا پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو متحد کرنے کے ایک مشن کا نام ہے, اور اس مشن میں ہر وہ مسلمان شامل ہوگا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے, جو اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سمجھتا ہے, وہ آدم سینا کا ممبر ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور ہم سب ان کی اولاد ہیں. تو میرے بھائی اسلام زندہ باد تھا, اسلام زندہ باد ہے, اسلام زندہ باد رہے گا. اور خبردار ہو جاؤ, یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے لوگ تو آپ پر حکومت کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اپنے قدموں کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں, آپ کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں میں اگر کسی کا زندہ باد کا نعرہ لگاؤں گا تو انشاءاللہ وہ میرا مومن بھائی ہوگا. میں اگر کسی کے پیچھے جھنڈا لے کر چلوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میرا مومن بھائی ہوگا. بھلے وہ میرا دشمن ہو, بھلے وہ مجھ کو پسند نہ کرتا ہو, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے ساتھ رہوں گا جب تک میرے اندر میری جان موجود ہے. میں آپ تمام بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں, میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں, میں رہوں نہ رہوں, آپ رہو نہ رہو, لیکن اس مشن کو اتنا پھیلاؤ کہ ہمارے بعد آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں وہ ہاتھ میں آدم سینا کا جھنڈا لے کر مسلمانوں کو متحد کرتے ہوئے دکھے, اور جب بھی کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے سڑک پر اس مسلمان کی مدد کرنے کے لیے آ جائے. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, جہاں جہاں الیکشن ہو رہا ہے آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں, جیسے یو پی میں ابھی نگر پالک نگم کا چناؤ ہے, اگر مسلمان چاہ لے گا تو 40% سیٹیں وہاں مسلمان جیتے گا. ودھان سبھا چناؤ میں اگر مسلمان چاہ لے گا تو 130 سے 140 سیٹیں وہاں صرف مسلمان جیت سکتا ہے, اگر مسلمان اپنے صرف ایک مسلم بھائی کو ووٹ دے. اور آپ کو دینا پڑے گا. اگر آپ سمجھ لیجئے, اگر آپ کسی جگہ پہ چناؤ لڑ رہے ہیں یا آپ کا کوئی مسلم بھائی چناؤ لڑ رہا ہے تو آپ دو چیز دیکھیے. پہلی چیز دیکھیے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے, اور دوسری چیز اگر وہاں 2 یا 3 مسلمان کھڑے ہیں تو ان میں سے دیکھیے کون مسلم پارٹی سے کھڑا ہے, اس کو ووٹ دیجیے. اور اگر آپ کو دکھتا ہے کہ کوئی مسلم پارٹی نہیں ہے تو ایک مرد مجاہد کو ووٹ دیجیے. ایک مسلمان